कमरा खामोश है। अकेला आदमी अकेला बैठा है। दुनिया उसके इर्द गिर्द सोई हुई है। बाहर शहर बेखबरी में धीमी सांस लेता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, आज हम कुरान की उन मुख्तसर आयात पर गौर करेंगे जो पूरे कुरान का निचोड़ हैं। ये आयात सिर्फ तिलावत के लिए नहीं हैं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करने के लिए हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा का आगाज़ अलम से करता है और यहाँ से एक गहरा पैगाम शुरू होता है। आलम का सही इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन इससे ये वाज़ेह होता है कि कुरान कोई सादा किताब नहीं है। ये वही हरूफ हैं जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं हरूफ के ज़रिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा कलमा नाजिल किया जो पूरी इंसानियत के लिए एक चैलेंज है। कमरा खामोश है। अकेला आदमी अकेला बैठा है। दुनिया उसके इर्द गिर्द सोई हुई है। बाहर शहर बेखबरी में धीमी सांस लेता है। अंदर कुछ कदीम आश्कार हो रहा है। वो एक ऐसी किताब खोलता है जो वजाहत से नहीं बल्कि इसरार से शुरू होती है। 3 हरूफ, कोई तर्जुमा नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ एक याद दहानी के इंसानी इल्म वहाँ ख़त्म होता है जहाँ इलाही इल्म शुरू होता है। ये आम खतूत हैं जिसे इंसान हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, फिर भी खुदा की तरफ से तरतीब दिए गए वो एक नाकाबिले रसाई चीज़ बन जाते हैं। पूरी इंसानियत के लिए एक खुला चैलेंज। खामोशी गहरी हो जाती है। ये कोई किताब नहीं है जिसे पढ़ने को कहा जाए। ये एक ऐसी किताब है जो पढ़ने वालों को समझने की हिम्मत करती है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताब वक्त के साथ पुरानी होती है, नज़रियात बदलते रहते हैं और कवानीन में तरमीम होती है, लेकिन कुरान वो मुनफरिद किताब है जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही ज़्यादा मुतल्लिका होती जाती है। दुनिया में हर दूसरी किताब पुरानी होती है। ख्यालात का ज़वाल, कवानीन गिर जाते हैं, सच्चाइयों को दोबारा लिखा जाता है, लेकिन ये किताब ख़त्म नहीं होती। जितना वक्त गुजरता है उतना ही भारी होता जाता है। ये खुद को बेऐब करार देता है, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर माजरत के, और खौफ दावे से नहीं आता। ये इस एहसास से आता है कि शक किताब में नहीं रहता, ये कारी में रहता है। जो लोग खुलूस से इससे रुजू करते हैं वो बेनकाब महसूस करते हैं, जो नहीं करते कुछ भी महसूस नहीं करते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, हुदनुल लिमुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकी वो नहीं जो कभी गलती ना करे। मुत्तकी वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ जिंदा हो। गुनाह हो जाए तो दिल शर्मिंदा होता है, गलती के बाद दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। किताब हर किसी की रहनुमाई नहीं करती, उसने कभी वादा नहीं किया। ये एक खास किस्म के दिल का इंतजार करता है, कामिल नहीं, बेगुनाह नहीं, लेकिन डरते हैं। वो दिल जो गलत काम के बाद वजन महसूस करता है, एक दिल जो खुद को दुरुस्त साबित करने के बजाय झुक जाता है, एक दिल जो जानता है कि ये गिर सकता है और डरता है कि ये कहाँ उतर सकता है। ऐसा दिल मालूमात के लिए नहीं पढ़ता, ये बका के लिए पढ़ता है। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन की पहली सिफत बयान फरमाता है, अल्लज़ीना यूमिनूनहु बिलग़ैब। गैब से मुराद वो चीज़ें हैं जो आँखों से पोशीदा हैं लेकिन हकीकी हैं। अल्लाह, फरिश्ते, आखिरत, जन्नत और जहन्नुम, ये सब गैब का हिस्सा हैं। जदीद इंसान सिर्फ इस बात पर यकीन रखता है जिसकी उसकी आंखें तस्दीक कर सकती हैं, लेकिन ये किताब गैब की गड़ियों पर यकीन का तकाजा करती है। फरिश्ते, फैसला, एक ऐसा खात्मा जिसका खात्मा ना हो। खामोशी में गैब दबाता है, सिर्फ ख्याल ही रवैये की तश्कील नौ करता है, क्योंकि अगर गैब हकीकी है फिर कोई भी चीज़ वाकई छुपी नहीं रहती। अल्लाह ताला की दूसरी सिफत बयान की गई है, वयुकीमून अस्सलात। यहाँ ये नहीं कहा गया कि वो नमाज पढ़ता है, बल्कि ये कहा गया है कि वो नमाज कायम करता है। जिसकी नमाज झूठ, फरेब या जुल्म से नहीं रुकती, उसे अपनी नमाज पर नजरसानी करनी चाहिए। किताब दुआ की बात करती है, हरकत के तौर पर नहीं, साख्त के तौर पर। नमाज से मुराद झूठ को रोकना है, जुल्म को रोकना, इंतशार पर हुक्म मुसल्लत करना। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो खामोशी लौट आती है, पहले से ज्यादा भारी। वो दुआ जो रवैये को नहीं बदलती वो दलील बन जाती है।
عقیدت کا نہیں لیکن غفلت کا۔ پھر تیسرا معیار بیان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت ہی پیارا جملہ استعمال کرتا ہے، جو ہم نے دیا ہے۔ مطلب یہ کہ مال آپ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا تحفہ ہے۔ کتاب اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز اس کی نہیں ہے، دولت نہیں، طاقت نہیں، وقت نہیں، سب کچھ جمع ہے اور ذخائر دوبارہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ اصل خوف دینا نہیں ہے، یہ اس بات کا ادراک کر رہا ہے کہ رکنے سے کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک دن ہاتھ کھلیں گے، چاہے اپنی مرضی سے ہو یا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ چوتھی صفت بیان فرماتا ہے، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قرآن اور اس سے پہلے کی کتابیں ہیں۔ یہ پیغام نیا نہیں تھا، اسے وقت کے ساتھ دہرایا گیا۔ ایک ہی وارننگ، ایک ہی منزل، صرف رسول بدلے ہیں۔ احساس پریشان کن ہے، انسانیت کبھی الجھتی نہیں تھی، یہ ہمیشہ مزاحمت کرتا تھا۔ اور پھر پانچویں اور اہم ترین صفت، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ پھر وہ عقیدہ آتا ہے جو تمام تر انکار کو ختم کر دیتا ہے۔ بعد کی زندگی، ایسی جگہ جہاں بہانے باز نہیں آتے، جہاں ارادے بے نقاب ہوتے ہیں، جہاں خاموشی ہر چیز کا جواب دیتی ہے۔ اس پر یقین رویے کو بدل دیتا ہے، اس میں کفر کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خوف واضح ہو جاتا ہے۔ ان تمام صفات کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اولئک علیہم من ربہم وإلیک ہم مفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کتاب بغیر کسی سسپنس کے ختم ہوتی ہے۔ کچھ ہدایت یافتہ ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت سے نہیں، پہچان سے نہیں، لیکن سچائی کے ساتھ صف بندی کر کے۔ دنیا میں وہ غیر معمولی دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن اندیکھے ریکارڈ میں وہ بے پناہ ہیں۔ آخر میں ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، کیا ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں یا اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں؟ کیا ہماری نماز محض عادت ہے یا عبادت؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتاب بند ہو جاتی ہے، خاموشی لوٹ آتی ہے، سوال باقی ہے، ناقابل بیان، ناگزیر۔ کیا پڑھا تھا یا اس پر عمل کیا گیا؟ کیونکہ ہدایت بھیک نہیں مانگتی، یہ انتظار کرتا ہے، اور وقت ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے۔ اب قرآن ہمیں دوسرے اور تیسرے حکم کے لوگوں سے خبردار کرتا ہے تاکہ ہم اپنا موازنہ کر سکیں، کیونکہ قرآن نہ صرف تعریف کی کتاب ہے بلکہ تنبیہ اور یقین دہانی کی کتاب بھی ہے۔ کتاب مدھم روشنی والے کمرے میں کھلی پڑی تھی، جسے انسانی ہاتھوں نے گھنٹوں تک چھوا نہیں تھا۔ دھول ہوا میں منڈلا رہی تھی، خاموشی میں جمی ہوئی تھی۔ وہ آدمی قریب ہی بیٹھا، بے حرکت۔ صفحہ پر الفاظ چمکتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ یہ اکیلے سکون کی کتاب نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا۔ اس نے کسی کا پیچھا نہیں کیا، اس نے انتظار کیا، اور جنہوں نے اسے غیر ارادی طور پر پڑھنے کی ہمت کی، وہ فیصلے کے سامنے کھڑے ہوئے، بولے نہیں گئے، لیکن سینے کے اندر محسوس ہوئے۔ ایک بے چینی کا احساس کمرے میں بھر گیا، جیسے کوئی غیر مرئی چیز قاری کے دل کی پیمائش کر رہی ہو۔ خاموشی بھاری ہوتی گئی، پرامن نہیں بلکہ ہوشیار، جیسے سانس بہت لمبا ہو۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود اسے ماننے سے انکاری ہیں، جو حق کو دیکھنے کے باوجود اپنی ضد، تکبر اور منافع کی لالچ کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقت کو صاف دیکھا تھا۔ وہ جاہل نہیں تھے، وہ الجھن میں نہ تھے، انہوں نے محض انکار کر دیا۔ جب بھی حق ان تک پہنچا، وہ خوف سے نہیں بلکہ تکبر سے مکر گئے۔ وقت کے ساتھ کچھ بدل گیا، دل نے رد عمل دینا چھوڑ دیا، الفاظ معنی کھو بیٹھے، وارننگ شور کی طرح لگ رہی تھی۔ بالآخر ہدایت اور گمراہی ایک ہی ہو گئی۔ مشورہ اب داخل نہیں ہوا، یہ ٹکرا گیا اور بے جان ہو گیا۔ اس لیے نہیں کہ دروازہ باہر سے بند تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر، ان کے کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بار بار حق کو جھٹلاتا ہے تو اللہ اسے اس راستے پر چھوڑ دیتا ہے جو اس نے خود چنا ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ نتیجہ ہے۔ سیلنگ اچانک نہیں تھی، یہ خاموشی سے آیا۔ ایک انتخاب جو اکثر دہرایا جاتا ہے وہ راستہ بن جاتا ہے۔ لمبا راستہ چلنا جیل بن جاتا ہے۔ دل بغیر آواز کے سخت ہو گیا۔ کانوں نے الفاظ تو سنے مگر مانی نہیں۔ آنکھوں نے نشانات دیکھے لیکن حقیقت نہیں۔ کچھ بھی مجبور نہیں تھا، کچھ بھی چوری نہیں ہوا۔ وہ شخص جس سڑک پر چلنے پر اصرار کر رہا تھا اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا، اور اس تنہائی میں کچھ خوفناک ہوا۔ اسے اب احساس نہیں ہوا کہ وہ کھو گیا ہے۔ اب قرآن تیسری قسم کا ذکر کرتا ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ منافق کی خوبی یہ ہے کہ وہ باہر سے ایمان کا لباس پہنتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان پر کلمہ کا اعلان کرتا ہے لیکن دل میں اس کا انکار کرتا ہے۔ پھر اور بھی تھے، کہیں زیادہ خطرناک۔ وہ مسکرائے، وہ گھل مل گئے۔ ان کی بات درست لگ رہی تھی، ان کے اعمال صاف نظر آتے تھے۔ ظاہری طور پر ان کا تعلق تھا، اندر سے وہ خالی تھے۔ ہر جملے کا حساب تھا، ہر اشارہ ریہرسل کیا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ذہانت توازن میں ہے، یقین اور انکار کے درمیان کھڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کہیں نہیں کھڑے تھے، گراؤنڈ نہیں، محفوظ نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا عکس انہیں پریشان کرنے لگا، کیونکہ وہ بھی اب یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ اصل میں کون ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کی اصل بیماری بیان فرماتا ہے، فی قلوبہم میراض۔ یہ بیماری جسم کی نہیں، روح کی ہے۔ بیماری پوشیدہ تھی، خون نہیں، کوئی زخم نہیں، یہ سینے میں رہتا تھا، بے ایمانی کو پالتا تھا۔ ہر نظر انداز سچائی نے اسے بڑھنے دیا، ہر جھوٹ نے نفس کو مزید مضبوط کیا۔ فخر نے اینستھیزیا کے طور پر کام کیا، انفیکشن کے پھیلنے کے دوران درد کو بے حس کرنا۔ انہوں نے علاج تلاش نہیں کیا، انہوں نے بیماری کا اعتراف نہیں کیا، اور یوں حالت بگڑتی گئی، سزا کے طور پر نہیں بلکہ نتیجہ کے طور پر۔ علاج نہ ہونے والی بیماری نیت کو معاف نہیں کرتی۔ یہاں جھوٹ صرف زبان کا جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہیں ایمان کے بارے میں جھوٹ، نیت کے بارے میں جھوٹ، اللہ پر جھوٹ اور اپنے بارے میں جھوٹ۔ آخری جھوٹ اونچی آواز میں نہیں بولا گیا، یہ رہتا تھا۔ ایمان کارکردگی بن گیا، سچائی تکلیف بن گئی۔ اس آدمی نے اب دوسروں سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے خود سے جھوٹ بولا، اور سب سے زیادہ خوفناک احساس کبھی نہیں پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن خاموشی یاد آتی ہے، اعمال کا ریکارڈ، اور حقیقت نہیں بھولتی۔ جب وہ لمحہ آیا تو کوئی دلیل باقی نہ رہی، صرف اس چیز کا وزن جس پر زندگی بھر مشق کی گئی تھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات صرف کافروں یا منافقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ہے۔ قرآن ہمیں خوفزدہ کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر آج ہم اپنا موقف سیدھا کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اللہ کے سامنے سچے ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہدایت سے محروم رہیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، کتاب کھلی رہ گئی، کسی چیز نے اس کا پیچھا نہیں کیا، کچھ نہیں چیخا۔ انتباہ ہمیشہ نرم رہا تھا، دہشت کبھی بلند نہیں تھی۔ سب سے خوفناک حقیقت یہ تھی کہ رہنمائی نے اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا، وہ اس سے دور چلا گیا تھا، اور اب خاموشی میں نظر انداز کرنے کے لیے کوئی آواز باقی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کی ضد، نفاق کی بیماری اور دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سچے ایمان، صاف نیت اور راست اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔